बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो तय है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए इस टाइम पर दिन रात काम हो रहा है। इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें भी चल रही हैं और साथ ही साथ डिस्कशंस भी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज भी अनाउंस हो गया है, क्योंकि वो इस आईनी तरमीम को भी 26वीं आईनी तरमीम की तरह आईन के ऊपर एक अटैक करार दे रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस एहतजाज अनाउंसमेंट करते हुए क्या फरमाया, सुने जरा। जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, पाकिस्तान के अवाम के हकूक पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। चाहे हम सब उठे इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। हम न किसी को गाली देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हमने निकलना है। आज रात से 8:30 बजे तारीख शुरू हो चुकी। इतनी चीखो पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान है लरज़ उठे। काली पट्टियां हमने बांधी है, काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ये नजर आया। ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो एहतजाज, तो दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के अंदर एक ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसके हवाले से क्या उसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। आपको पता है कमेटी से वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। अब डिस्कशन के अंदर, इस डिस्कोर्स के अंदर पीटीआई किधर जाती है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बाकी जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट किधर जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन शिकवा आया है तो जवाब शिकवा भी सुन लीजिए। तलाल चौधरी की जमानत। महमूद अचकज़ई साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। आप पार्लियामेंट का अगर हिस्सा है तो पार्लियामेंट में रोल प्ले करें। पार्लियामेंट से दौड़े नहीं, दौड़ते इसलिए हैं कि आपके पास आर्गूमेंट नहीं, आपके पास करने को बात नहीं है। आपके जो अमेंडमेंट्स या जो कानून साजी आती है उसको रोकने के लिए आपके पास कोई असूल या आर्गूमेंट मौजूद नहीं है। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पर माइनस होते जाएंगे। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो कल कमेटी के अंदर एक आर्टिकल 248 के अंदर तब्दीली की बात भी आई थी। सेनेटर अनुशा रहमान ने यह सजेस्ट किया था कि आर्टिकल 248 के अंदर यह भी ऐड कर दिया जाए कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना हो उसी तरीके से जिस तरीके से सदर को दी जाएगी। लेकिन वो चीज आज वजीर आजम ने खुद ही रद्द कर दी अज़रबैजान से वापस आने के बाद अपने ट्वीट के अंदर के दिस शुड नॉट बी डन। उसके बाद फिर सेनेटर अनुशा रहमान ने उसको वापस भी ले लिया। पर एट द सेम टाइम अभी थोड़ी देर पहले एक अशाइया हो रहा था। वजीर आजम साहब ने तमाम इत्तेहादियों के सेनेटर्स और वफाकी वुज़रा को एक अशाइये पर मदऊ किया था। उधर क्या डिस्कशन हुई, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, ऑफ कोर्स द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले इस अशाइये से आप फारिग हुए हैं, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट पहले, और वहां कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। वजीर आजम साहब ने भी बात की है 27वीं आईनी तरमीम के बारे में। कोई सजेशन, कोई चेंजेस, कोई डिस्कशन हुई ख्वाजा साहब? नहीं, कोई वहाँ पे तो इट वाज मोर ऑफ, क्योंकि सेशन जारी था जिस वक्त हम वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं देने के लिए, तो सेशन जारी था, तो वी हैड टू वेट फॉर सम टाइम कि सेशन से लोग फायर होके आए। तो इट वाज मोर ऑफ अ कर्टियस थिंग। इसमें कोई वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कोई नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर फरमाई है और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी ये नॉट इन डिटेल बट जस्ट आउटलाइनिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड थ्रू दिस अमेंडमेंट। राइट खान साहब, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड के अंदर से सबसे ज्यादा आर्टिकल 243 है। 243 के ऊपर और एक वो अदलिया वाले के ऊपर, पीटीआई का स्पेशली अदलिया वाले के ऊपर बड़ा इबाम है। वो कहते हैं कि बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट को आप टूथलेस कर रहे हैं। सो वाकई में सुप्रीम कोर्ट टूथलेस हो जाएगी इसके बाद? नहीं, मेरा ख्याल है उनकी समझ का फुकदान है। देखिए 54-55 हजार केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप जो जिसमें से स्मॉल नंबर में भी 10-12-13% जो है, लेस देन 15% जो है वो आईनी नोयत के केसेस हैं। अब आईनी नोयत के केसेस जो है वो लाजमी तौर पे ड्रैग होते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सी ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिनका इमीडिएट जो हालात होते हैं उन पर भी असर पड़ता है। लॉन्ग टर्म भी जो है वो आपके आईनी जो केसेस के फैसले होते हैं वो रेफर होते रहते हैं मुख्तलिफ औकात पे। तो उसकी वजह से एक आईनी बेंच जो है वो अब जो है या आईनी जो कोर्ट बनेगा वो नहीं सुनेगा केसेस जो है नॉर्मल केसेस जो जिन लोगों ने लिटिगेंट्स ने लाइक सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, जो उनके पर्सनल मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं,
स्टेट को उन्होंने किसी मामलात में जो है चैलेंज किया होता है, तो वो नंबर भी ज्यादा है और उसका जो बेंच जो है वो बेंच नहीं, मेरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केटरिंग टू नॉर्मल लिटिगेशन विल बी सेपरेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए सेपरेट, एंड दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है दुनिया में बेशुमार मुल्कों में जो है वो राइज है और प्रैक्टिस हो रहा है। इट्स जस्ट दैट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लोग जो है वो क्रिमिनल नोयत के या सिविल नोयत के केसेस नहीं सुन सकेंगे, और जो दूसरा बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो कर्टेलिंग ऑफ पावर। और ये आप कह सकते हैं कि चंद जजेस के पास जो है वो पावर जो है उनकी कर्टेल हो जाएगी, वो सिर्फ एक किस्म के केस सुन सकेंगे, लेकिन इसके लिए दूसरा एक जो है इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है जिसमें उस नोयत के केसेस हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई अपनी जो है वो ऐनक उतारें और ऑब्जेक्टिवली देखें। मेरा ख्याल है कि इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली इवन पीटीआई भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो है परसू करती रही है। लेकिन खान साहब एक और इशू जो वो उठा रहे हैं इस टाइम पर, वो कह रहे हैं कि आप अदलिया को ब्यूरोक्रेसी की तरह डील करेंगे, कि आज आपको कोई जज के फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप उसको उठाकर किसी भी टाइम पर ट्रांसफर कर देंगे, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं, इसमें हमारे हुकूमत का क्या ताल्लुक है? इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जुडिशरी का अपना मामला होगा, इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नोटिफाई करेगा कि फलां को फलां जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नाकस हो, लेकिन दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि उसमें ब्यूरोक्रेट या कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई वजीर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा। ये कसी तौर पर गलत बात है। मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे की तरह इनका भी जो इल्म जो है इन चीजों के मतलब ना काफी है, ऐसी सुखियां बड़का मारते रहेंगे। बट वो ये कह रहे हैं खान साहब कि जिस बॉडी ने इंश्योर करना है कि किसकी किधर ट्रांसफर हो, उस बॉडी पे हुकूमत का असर और रसूख है। उसमें अपोजिशन के बंदे भी हैं उस बॉडी के अंदर। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आईनी एक बॉडी है जिसके हाथ में ये इंतजाम वगैरह इंतजाम और इंतजाम होगा। सो आप इस चीज को रद्द करें। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243 जो कि आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, डिफेंस मिनिस्ट्री से, इसमें अब सीडीएफ का जो ओहदा आएगा, क्या वो सिर्फ आर्मी चीफ के पास रहेगा या जो भी सीनियरिटी में बड़ा होगा उस टाइम पर वो उनके पास जाएगा? देखिए ये मेरी नाकस शक्ल के मुताबिक ये आर्मी के पास ही जो ओहदा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि अभी ये चीज पास होनी है, मे बी इसमें कोई चीज जो है, ये मैं तो अब अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ ना, इसमें कोई हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए या क्या हो जाए, मुझे नहीं क्योंकि ये अभी अमेंडमेंट पास होनी है, अभी डिस्कस होनी है ये कल जो है। लेकिन पास होने से पहले ये चीजें डिसाइड होंगी ना खाजी साहब, तो क्या ऐसे को देखिए लेट मी पुट इट दैट वे कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है आर्मी चीफ इज कंसिडर्ड टू बी, बिकॉज उसके अंडर कमांड जो है इज मच बिगर नंबर देन एयरफोर्स एंड नेवी। आप मेरा ख्याल है कि अंदाजा अगर लगाएं तो एयर फोर्स एंड नेवी के नंबर्स जो हैं वो अगर उनको एड अप करें तो फिर भी 1/4 के करीब भी नहीं बनते आर्मी के। सो आर्मी इज अ बिगर फोर्स एंड इट इज अ बिगर फोर्स इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिनके पास साइजेबल आर्मीज जो है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एतराज जो है मैं माजी के कोई रेफरेंसेस नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसी तो मैं कोर्ट होना शुरू हो जाऊंगा, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो तारीखी पस मंजर है उसमें अगर आप देखें तो आर्मी चीफ हैज ऑलवेज बीन होल्डिंग द सीनियर मोस्ट पोजीशन। अभी तक हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये सिर्फ आर्मी की तरफ ही रहेगा, सीडीएफ का ओहदा ये एयरफोर्स और नेवी की तरफ नहीं जा सकता, चाहे सीनियरिटी में ऊपर नीचे। नहीं, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि अभी ये अमेंडमेंट जो है थ्रू होनी है।
ابھی جو ہے میں بھی آئی ڈونٹ نو یہ، لیکن جو میں نے اپنا ویو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان مائی ویو جو ہے یہ اسی آرمی چیف کے پاس ہے. خان صاحب جسٹ ٹو بی کلیئر، ابھی امینڈمنٹ کا مسودہ جو ہے وہ تو آ چکا ہے نا؟ تو ہاں جی آ چکا ہے، لیکن دیٹ مسودہ از سبجیکٹ could be subject to amendments. ٹھیک ہے، اور کوئی امینڈمنٹ یہ ہاؤس میں جو ہے پاس کرانے کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی انٹروڈیوس کریں، مزید امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوں، ان میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا کیئرفل رہ رہا ہوں. رائٹ. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب جتنے بھی ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں انکلوڈنگ نیوکلیئر ایسٹس، ایس پی ڈی ہو گئی جو کہ پہلے جوائنٹ چیف کے انڈر ہوتی تھی، اب وہ سی ڈی ایف کے انڈر آ جائے. فوج کے انڈر تھے، وہ فوج کے انڈر تھے، وہ ایسی کوئی بات نہیں، ایک تھیوریٹیکل بات کے جوائنٹ چیف کے انڈر ہوتے ہیں، وہ ایک جوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈ ہے اس میں، لیکن یہ کوئی کلیئر کٹ جو ہے سیگریگیشن جو ہے وہ تو نہیں تھی. اور لیکن اب تو وہ سیگریگیشن بھی ختم ہو گئی نا، چاہے وہ دیکھی دکھائی سیگریگیشن تھی، لیکن پہلے بھی ایک ہی تھی، اب ایک ہی چیز تھی، یہ نہیں کہ وہ علیحدہ کچھ چوتھی چیز تھی. وہ جوائنٹ چیز کوئی اس میں سارے چیز تھے، اور اس میں فوج کے بندے جو ہے جاتے تھے، اور وہ انٹرچینجبل تھی پوسٹ ان کی، وہ ادھر بھی جاتے تھے ادھر بھی آتے تھے. یہ میرا خیال ہے ڈس امپریشن از رانگ، لیکن آرمی چیف اور ضم ہو رہی ہے. اوکے چلیے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو آپریشنل کیپیبلٹیز ہوں گی ایئر فورس کی خواجہ صاحب اور نیوی کی، وہ ان کے چیفز کے انڈر ہی رہیں گی یا وہ بھی سی ڈی ایف؟ نہیں، وہ آلریڈی جو ہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا جو اس وقت ہے، کہ ایئر چیف جو ہے وہ اور نیول چیف جو ہے وہ اپنی اس میں جو بھی ڈومین ہے اس میں وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں گے. لیکن جو آپ جس طرح میں نے ارلیئر عرض کیا ہے کہ ایک وہ جوائنٹ جو کمانڈ ہوتی ہے جب وار کی صورت میں یا کسی اور صورت میں یا کچھ اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے ہوں اس کی صورت میں، تو وہ تو پھر جوائنٹ ہی ہوتی ہے، اس میں تو کابینہ بھی آ جاتی ہے. کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوں جن میں کابینہ کا انوالو ہونے کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ خود بھی لے لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں ان میں تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی، کہ وہ بالکل ایک سنک کے ساتھ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی آپریٹ کر رہا ہو. انٹرنلی تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر وار سچویشن اور کوئی اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دے آر کنسلٹیڈ اینڈ جوائنٹ اس کی جو ہے فائنلائزیشن. خان صاحب اب ذرا افغانستان کی طرف چلتے ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ اب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، سو وچ شوڈ بی کنسیڈر کہ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے بس اب وہ ختم ہو گئے ہیں، ادھر ہی تک تھے، اس سے آگے ختم ہو گئے. اچھا ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں سیز فائر پھر بھی ان پلیس رہے گی، ہماری طرف سے بھی رہے گی. سیز فائر بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ سیز فائر ان پلیس رہے گی. اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں سیز فائر کو تو پھر جو ہے ہم بھی اس کا اسی طرح جواب دیں گے. خواجہ صاحب آپ کو یاد ہے 6 نومبر کو جب مذاکرات ہو رہے تھے اس رات کو چمن بارڈر پہ اٹیک کیا گیا تھا افغانستان کی طرف سے، اس کا جواب ہم لوگوں نے دیا تھا. تو یہ کیسی سیز فائر ہے کہ مذاکرات کے عین دن کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں وہ لوگ؟ پھر آج بھی ایک ٹانک کے اندر دہشت گردوں کا حملہ ہوا. دیکھیے یہی تو بات ہے اس کا. اب اگر یہ باتیں نہ ہو تو یہ کب کے جو حالات نارمل نہ ہو گئے ہوتے. یہی تو بات ہے کہ ان لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وائل وی ٹاک اس وقت بھی جو ہے وہ اپنی اس سے باز نہیں آتے وائلیشن سے. ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. جی جی. اچھا ہم یہ سمجھے کیونکہ لاسٹ ٹائم ایئرپورٹ تک پہنچ گیا تھا ہمارا وفد اور پھر ٹرکی نے واپس بلایا تھا، تو اس بار ٹرکی نے بھی واپس نہیں بلایا ہمیں، ایئرپورٹ سے بھی نہیں بلایا، واپسی کی بات بھی نہیں کی، تو ہم یہ سمجھے کہ سالس بھی اس ٹائم پر کمپلیٹلی نا امید ہو چکے ہیں. جی 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 یہ آپ کا اندازہ درست ہے. اور اس ٹائم خواجہ صاحب ایز وی ٹاک آج کے دن ہی ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے آپ پہ ایک ذاتی اٹیک بھی کیا گیا،
وہ ذاتی اٹیک کے اندر آپ کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ میرے خلاف بہت دنیا ذاتی اٹیک کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اٹیک کرتی ہے. آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے خواجہ صاحب؟ نہیں، میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، بات بھی اچھی نہیں ہے، اور میں کس کو جواب دوں گا؟ میرے پہ تو بہت لوگ اٹیک کرتے رہے، اچھی بات ہے. دشمن جو ہے وہ اٹیک ہی کرتا ہے، دشمن کو آپ کو محبت کو جفی تو نہیں ڈالے گا مجھے. اور افغان ریفیوجیز کے جانے کا سلسلہ یہ کنٹینیوڈ رہے گا خواجہ صاحب؟ بارڈرز کی اوپننگ کی ٹائمنگ جاری رہے گا. انفارچونیٹ ہے جی کہ ہم نے 40 سال 45 سال جو ہے، بلکہ نصف صدی جو ہے ان کی مہمان نوازی کی، یہ ہمارے پاس رہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بنے. لیکن ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے پاکستان کی مٹی یا پاکستان کو جو ہے وہ اپنایا نہیں، بلکہ یہاں بھی رہ کے وہ جو ہے پاکستان دشمن جو ہے سرگرمیاں ان کی جاری رہیں. اور جب سے طالبان آئے ہوئے ہیں، اور ایون بفور دیٹ انہوں نے ان کے لیے بھی کام کیا. سرحد پار جو بھی کانٹیکٹس ان کے ہوتے تھے ان کے لیے یہاں پہ کام کرتے رہے. لیکن میجورٹی جو ہے وہ پھر بھی آئی وڈ سے کہ دے ور پیسفل پیپل، اور وہ رائٹ انڈرسٹینڈیبل، دے ور پیسفل پیپل. اور ان کا کیونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے میں جو ہے جو حالات ہیں، ہماری اپنی اکانومی جو ہے، اپنی آبادی کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم 40 لاکھ بندہ جو ہے جو کسی اور ملک کا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک آزاد ہو گیا ہوا ہے، اپنے فیصلے کر رہا ہے. ان کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں؟ یس، ان کو اپنے لوگ جو ہے ان کو اون کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ان دی شو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم خواجہ اصغر صاحب سے بات کر رہے تھے ذرا ٹیکنیکل سائیڈ اور لیگل سائیڈ کو 27ویں آئینی ترمیم کی، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. زاہد صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، سب سے زیادہ کوشچن اگر 243 کے اوپر ہو تو وہ آپ سے ریلیونٹ ہوگا. کیا ضرورت پیش آئی کہ ہمیں سی جے ایس کا عہدہ ہٹا کر سی ڈی ایف کا عہدہ لے کر آنا پڑا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی تک جو خواجہ آصف صاحب کی بات سے مجھے لگا، اینڈ ہی ہیز ناٹ کنفرمڈ اٹ اور کمپلیٹلی ڈینائڈ اٹ، لیکن آرمی چیف سی ڈی ایف ہوا کریں گے، تو جو پی ایف کی اور نیوی کی اٹانومی ہے وہ کدھر جائے گی زاہد صاحب؟ جی نیکا، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. سب سے پہلے تو جی آپ کافی اس پہ بیک گراؤنڈ پہ تو بات ہو چکی ہے. دس از primarily directly related to the nature and character of war جو ابھی پاکستان لڑ رہا ہے اور آگے لڑے گا جی. اور جتنی بھی ماڈرن ملٹریز ہیں، جتنی بھی ماڈرن ورلڈ ملٹریز اس وقت دنیا میں ہیں جی، وہ ساری اسی سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے. اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، دس از اے نیشنل ریکوائرمنٹ. اٹ از ناٹ جو ایک ایسی شک و شبہ پیدا کر رہی ہے، اٹ از ناٹ بیسیکلی پرسنالٹی اسپیسیفک، دس از پاکستان اسپیسیفک چینج. اور with this mindset in the neighborhood، چونکہ پاکستان کی لینڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ مین اسٹریٹجی ہے جی ہماری وار اسٹریٹجی کی. لینڈ اسٹریٹجی لیڈ کرتی ہے ایئر اور نیول اسٹریٹجی کو، اور وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا. جہاں تک ابھی ملٹری کے جو آپ نے دوسری بات کی کہ جی وہ کہاں سے، دیکھیں جو اٹانومی ہے دونوں کی وہ بالکل کمپرومائز نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی ایک وار کی جو ایگزیکیوشن ہے نا جی، اس کی سینرجی لانے کے لیے یہ عہدہ جی ہیڈ کوارٹر قائم کیا. اس کو عہدہ نہ کہ اس کو ہیڈ کوارٹر کو قائم کرنا کہیں جی. جب ہم عہدے کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے صرف ایک انڈیویجول کو یہ عہدہ دے دیا گا اور وہ وہیں سے آرڈر چلائیں گے اور نیوی اور ایئر فورس دونوں ان کے انڈر کمانڈ آ جائیں گے. نو، اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دیٹ. نیوی انڈیپینڈنٹلی اٹانومی کے ساتھ نیول چیف کے نیچے رہے گی، ایئر فورس اٹانومی کے ساتھ ایئر چیف کے نیچے رہے گی، اور آرمی چیف کے نیچے رہے گی. اس کی جتنی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ہے، جتنی بھی اس کی باقی چیزیں ہیں، وہ ساری پروموشنز، اس کی ایگزیکیوشن، ایون پلاننگ، ٹاسکنگ ہو جائے گی. پلاننگ ہو جائے گی، پریورٹیز نیشنل سیٹ ہوں گی کہ کس تھریٹ کو ایئر فورس کیسے ٹریٹ کرے گی، نیوی کیسے ٹریٹ کرے گی، آرمی کیسے ٹریٹ کرے گی. ابھی راکٹ فورس بنی ہے پچھلے دنوں میں، پھر ہماری میزل فورسز ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اسپیکٹرم آف وار ہے چینج جی، اور آل اکراس اسپیکٹرم رسپانس دینے کے لیے، سینرجی کو لانے کے لیے،
considering the size of the army and considering the major strategy of Pakistan, जो land strategy है, उसको देखते हुए ये आर्मी चीफ को डिसाइड किया गया है, और ये मतलब आई एम श्योर कि ये पास भी हो जाएगा। और नेचुरल एक हमारा जो सिस्टम है ना जी, उसमें भी ये इट इज ऑगरिंग वेल के जिस तरीके से फौज पाकिस्तान की काफी चीजों में अपना रोल अदा करती है, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड, वॉर ऑन टेररिज्म हो रही है, फिर रीबिल्डिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो फ्यूचर को देखते हुए, तो आई थिंक वन एम्पावर्ड एंड विद लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर आर्म्स, अदर सर्विसेज, कि बड़ा इफेक्टिव एक अरेंजमेंट होने जा रहा है। राइट, लेकिन इसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म पीएफ का और नेवी का है वो बरकरार रहेगा, उसके अंदर कोई सीडीएफ की एज सच कोई इंटरवेंशन तो नहीं होगी। देखिए ना, बिल्कुल बरकरार रहेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो ज्यादा फोकस काम करेंगे, क्योंकि एयर चीफ, एनसीए जैसे कमेटीज है जितनी भी है, कमांड जो अथॉरिटी है उसका भी मेंबर रहेंगे, नेवल चीफ भी उसके मेंबर रहेंगे, अपनी अपनी आर्म की जितनी स्ट्रेटजीज हैं, उसकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी कह लें, उसकी ट्रेनिंग कह लें, उसकी डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, सब वहीं की वहीं रहेंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग चेंज। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ये पहले भी कमेटी थी एक जो कोऑर्डिनेशन करती थी, आई एम सॉरी टू से बट एक सिंबॉलिक हेडक्वार्टर था, काफी चीजें करती थी, बट इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वॉर कंडक्ट ऑफ वॉर। उसकी जगह आप सीडीएफ जो है वो बैठेंगे। और वैसे अगर सिंबॉलिक ओहदों को हटाया जा रहा है तो क्या पता आगे चल के प्रेसिडेंट का ओहदा भी सिंबॉलिक ही बन गया, तो वो पता नहीं आगे चल के। नॉट दैट सिंबॉलिक, बट ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशंस का कंडक्ट होता है। गॉट इट। अच्छा जन साहब, I'll come back to you। हाफिज साहब, यहां आज जो अभी या कल मुसवदा पेश किया गया सेनेट के अंदर, और जो मुसवदा मुजवजा हमारे पास मौजूद है, आपके पास भी मौजूद होगा, कल वही मुसवदा होगा या उस मुसवदे के अंदर तब्दीलियां हो चुकी होंगी या होनी है या होने के इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, एक तो ये है कि फेडरल कैबिनेट का एक लीगल कॉम्पिटेंसी है कि वो बिल को प्रपोज करके सेनेट के अंदर भेज दे या नेशनल असेंबली में भेज दे। उसके बाद जब हाउस की स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर चला जाता है तो वो हाउस की स्टैंडिंग कमेटीज के पास पावर होती है कि उसको ओमिट कर दे, कुछ चीजों को मान ले, कुछ चीजों को डिलीट कर ले और कुछ चीजों को ऐड ऑन कर ले। राइट। तो जो आपके सामने आज चीज आई है वो आपके सामने दो आई है। एक आई है आर्टिकल 175B के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और दूसरा आया आर्टिकल 243 जो है, जो आपका सर्विसेज चीफ को करके और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो आपने बनाया है। कल मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी आएंगी कि जिसके अंदर एमपीएम के कंसर्न्स होंगे, आर्टिकल 140A के आएंगे, फिर आपका डेडलॉक जो है। 140A के ऊपर तो अभी तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। नहीं, वो अभी आपके सामने सारी वो चीजें हैं कि जो आपने मीडिया के अंदर सुनी है। मेरा ये ख्याल ये है, हमने मीडिया से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात स्टैंड है ना। देखें, कल अगर आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर्स हैं वो ज्वाइंटली तय कर लेते हैं कि हमें 140A को टोन डाउन करना है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अंदर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या इस चीज के अंदर अगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हाउस है सेनेट है, उसके अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स अगर मॉडिफाई कर देते तो मेरा ख्याल है कि इसको एक ओनरशिप देने की ओनरशिप। अब दो चीजें, आर्टिकल 243 हो जाएगा, आर्टिकल 175B हो जाएगा, एंड देन आर्टिकल 148A। अब मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं ना, चूंकि ये है कि आपके सामने दो आर्टिकल्स हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और एक है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। अब अनिका, ये दोनों जो है एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दुनिया के अंदर पहली दफा ऑस्ट्रेलियन एस्टैब्लिश की 1920 के अंदर, अब तक 80 ममालिक में ये बन चुकी है, और किसी एक मुल्क जो है उसने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो रिट्रीव नहीं किया, रिवोक नहीं किया, वापस नहीं लिया, सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज, सॉरी हम करेंगे शॉर्ट, जो पीटीआई कह रही है कि टुटलस बना दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, नहीं देखे ना, ब्यूरोक्रेसी की तरह हो जाएगी, हुकूमत जब मर्जी जिधर मर्जी ट्रांसफर कर दे। एक एक करके आते हैं ना, फिर उसमें जाते हैं। दूसरा ये है कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और अभी पाकिस्तान की भी है, उनको 5 फंक्शंस दिए जाते हैं। नंबर 1 इंट्रा गवर्नमेंटल, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, पब्लिक इंटरेस्ट इशू और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये दुनिया भर के 1920 से लेकर 2025 तक प्रिंसिपल है, और यही आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा हमारे इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मैंडेट आया उसके अंदर आया है। दुनिया भर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आपकी सुप्रीम कोर्ट पैरेलल नहीं चलती। वो जो सुप्रीम कोर्ट आपकी होती है उसको आप देते थे एपेलेट जुरिसडिक्शन। वो एपेलेट जुरिसडिक्शन आपकी टैक्सेशन की है, क्रिमिनल मैटर्स की है, सिविल मैटर्स की है, फैमिली मैटर्स की है, यानी कि ऐसी चीजें जो आर्टिकल 199 से इन्वोक नहीं की जाएंगी
وہ سارے کا سارا پاکستان کی جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے اس کے پاس. ان ادر ورڈز ہماری سپریم کورٹ جو جنرلی سیاسی معاملات کے کیسز سے نبردآزما ہوتی رہتی تھی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے، اب وہ نہیں ہوگی. نہیں اب تو آ گیا نا کہ اب وہ سیپریٹ ہو. اب دیکھنا وہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی تھا. آپ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی 2022 سے اسٹیٹمنٹ نکالے نا، سی او ڈی سے لے کے سب کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، سپریم کورٹ اوور ریچ کر رہی ہے، یہ وہ سارا. اب یہ ہے کہ نیریٹو یہ نہیں آیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یا نہیں، نیریٹو یہ آیا ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ سب شامل تھے، جب شامل تھے وہ آیا اس کو ڈسون کر دیا گیا، اور اس کا ایک سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر انٹرنل رفٹ آئی، جوڈیشل پالیٹکس آئی، ایک دوسرے کے خلاف آرڈرز آئے، اسٹیل میٹ سچویشنز گئی، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا، بینیفیشری نہیں، یہ کہا گیا. دوسرا جو آپ کا ہے آرٹیکل 243 جو ہے، آرٹیکل 243 کا جو آرٹیکل 243 پہ آتے ہیں. لیٹس اسٹک ٹو دس ون رائٹ ناؤ. ایک جو ایشو ابھی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پہلے کے پریسیڈنٹس جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر آلریڈی آئے ہوئے تھے، ڈیسیجنز تھے، وہ کیس لاز بن چکے تھے، کیا ان کو اڈاپٹ کر سکے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جنرل پرنسپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرلی دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سپریم کورٹ کا ایک بینچ فیصلہ کرتا ہے تو ایکول بینچ جو ہے وہ اس سے پرسویڈ ہو سکتا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو آپ کو اس سے بڑا بینچ چاہیے. یعنی کہ اگر 3 ممبرز بینچ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر 5 ممبرز بینچ اس کو سنتا ہے تو وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا، اور اگر فل کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، جس طرح کوئی بھی فیصلے آئے ہوں گے، تو اگر اس فیصلے کے بعد دوبارہ اگر اس چیز کے اندر جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے بجائے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ جی اس کے متعلق یہ ہونا چاہیے یا کانسٹیٹیوشن یہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی پچھلے جو آپ کو بہت سارے فیصلے جو ہیں جس کے اندر آپ کو آرٹیکل 63 ہے، 62(1)(f) ہے، یا اس کے بعد آپ کا ملٹری کورٹس ہے یا ریزرو سیٹس ہے، جو ساری جو ہے. نہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ کا ایک سسٹم تھا ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ایسے کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجنز جو کہ ایکویلنٹ بینچ نے دیے ہیں اس کو اوور ٹرن کر سکے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نہیں دیکھیں نا، اس کو کیس لاء کے طور پہ دیکھیں نا کہ اگر تو ریویو کا میٹر ہے کچھ اور ہے. اب اگر ایک میٹر جو ہے وہ نئے سرے سے آتا ہے، نئی اس کے اندر پروپوزیشن آتی ہے، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا جی. بائنڈنگ تو اس چیز کی آئے گی کہ اگر آئیڈینٹیکل کوئی چیز آیا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ جی کیا اگر ایکول ہے تو وہ شاید کہیں کہ جی لارجر بینچ بنا لیں، اگر لارجر بینچ ہے تو اس کو فل کورٹ کے اندر کر لیں. یہ جو ایک پرسپشن کیا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے اس کو بالکل آپ نے ریڈنڈنٹ کر دی ہے. سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن ایز سپریم کورٹ ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے تمام سول، کرمنل، ٹیکسیشن، اور اس کے بعد جو جورسڈکشن ہائی کورٹ ایپلیٹ ایکسرسائز کرتا ہے وہ وہاں پہ ہے. اور جو آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن ہائی کورٹ کرے گا وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے. اور دنیا کا یہ اسٹیبلش پرنسپل آرٹیکل 243 جل صاحب، I'll come back to you. جل صاحب، اب آرٹیکل 243 کے اندر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر سی ڈی ایف فیلڈ مارشل ہوں گے یا وہ 4 سٹار بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا سینیورٹی دیکھی جائے گی یا بس سی ڈی ایف ڈیسائیڈڈ ہے کہ آرمی والے ہی؟ دیکھیے جی، اس میں نمبر 1 فیلڈ مارشل ہونا ضروری نہیں ہے. فیلڈ مارشل کو نہ کوئی رینک ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. اٹ از جسٹ این آنرری ایک ایوارڈ کہہ لیں جو نیشن کی طرف سے اپنے فیلڈ کمانڈر کو دیا جاتا ہے آفٹر وننگ دی وار. تو وہ اٹ از ناٹ نیسیسری. جب بھی جو بھی آرمی چیف ہوں گے، آئی ایم شیور کہ وہ موسٹلی 4 سٹار ہی ہوں گے، تو وہ سی ڈی ایف کا بھی وہی رول ادا کرتے رہیں گے. اور جب تک اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے یا اس کو کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں. بٹ چونکہ پاکستان کی جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو وار اسٹریٹجی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، ناٹ اونلی ڈومینیٹ کرتی ہے، لیڈ کرتی ہے ہماری لینڈ اسٹریٹجی وچ از آرمی اسٹریٹجی. تو اس وجہ سے آئی تھنک اگر اس کی ایفیکیسی کو بڑھانا ہے تو وہ موسٹلی آرمی چیف ہی جو ہوں گے، وہ آٹومیٹیکلی سی ڈی ایف کا بھی رول ادا کرتے رہیں گے. جی وہ کنٹینیو رہتے ہیں، بٹ 4 سٹار بھی ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم جل صاحب، ایک چیز کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ آتے تھے انڈر دا سی جے ایس جو جوائنٹ چیف تھے، اور اب سی ڈی ایف کے انڈر آئیں گے، تو اس کی بیسس کے اوپر کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ نہیں، وہ تو جو نیشنل ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کی کمانڈ کا ایک الگ کمانڈ میکنزم ہے. وہ بڑے ایک روبسٹ اور بڑے بیلنس اور چیکس کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے کچھ پرفارمنس اس کی دیکھ بھی لی ہے. بٹ اگین یہ ریلیٹ کرے گا پاکستان کی نیشنل ڈیفنس جو سیکورٹی پالیسی ہے، اور جدھر جس ڈومین میں رسپانس کی ٹیکٹیکل تو اس سے اوپر ہی ہوتی ہے، آپریشنل اینڈ اسٹریٹجک لیول پہ جہاں بھی رسپانس جنریٹ کرنا ہوگا
تو وہ اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے تھرو ہی کرے گا. آف کورس اصل چیز ہے کہ ایسنس آف دا وار کی جو کنٹرول ہے جی دیٹ از ود دا سول ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ, پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ دا سپریم کمانڈر. تو وار کی جو مین ایگزیکیوشن ہے وہیں سے ہو رہی ہوگی, اس کے اندر یہ ارینجمنٹ کر لیے گئے ہوں گے اور سی ڈی ایف کے تھرو یہ ارینجمنٹ بھی چلتا رہے گا, جس پہ زیادہ ہم ذرا اس وقت ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. جی Got it. 243 آرٹیکل 243 آپ کے کامنٹس. انیکا, میں نے اس طرح کہا کہ میں نے آپ کو جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا آرٹیکل 175 ہے کہ 1920 سے آج تک ریورس نہیں آیا. جو آپ کا سی ڈی ایس کا عہدہ جو ہے یہ برطانیہ نے 1959 کے اندر پہلی دفعہ بنایا. اس سے پہلے ان کے بھی اسی طرح جوائنٹ چیف سروسز سے, لیکن جب انہوں نے پوسٹ ورلڈ وار جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اسے جب لیسنز لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ عہدہ بنانا چاہیے. انہوں نے اسٹیچیوٹ کے اندر بنایا چونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اور اس کا بنیادی فنکشن یہی تھا کہ آپ نے پلاننگ کے اندر, آپریشنز کے اندر, انٹیلیجنس کے اندر, ایگزیکیوشنز کے اندر, ریسورس کے اندر, پروکیورمنٹ کے اندر جو ہے آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور ایز اے پرنسپل ایڈوائزر ٹو دا ملٹری ٹو دا پرائم منسٹر آپ نے اسے کرنا ہے. اب اس سے لے کے آج تک جو ہے دنیا کے 67 ممالک کے اندر آپ کے سی ڈی ایس بن چکے ہیں. ہمارے ملک کا 1973 کے اندر جوائنٹ چیفز کا عہدہ نہیں تھا. 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 صرف آپ کے سروسز چیز تھے, آرمی, نیوی اور ایئر فورس تھے. 76 کے اندر بھٹو صاحب نے ریئلائز کیا کہ یار ان کو کسی نہ جگہ کوآرڈینیشن میں آنا چاہیے. 1980 کے اندر آپ نے اس کو ایک اسٹیچوٹ کے اندر اس کا ایک فنکشنز کیا, اور جب آپ کا کارگل کا میٹر آیا 99 کے اندر تو وہاں پہ جو رپورٹس انڈین آئی انہوں نے بھی کہا سی ڈی ایس بنائے. ہماری بھی آپ ڈیفنس کی رپورٹس نکالیں 2001 سے 2010 تک جو ہے وہ آیا. اور ایک سیکنڈ, اور 2010 میں ہم نے جو ہے بجائے یہ بنانے کے ہم نے ڈال دیا اس کے اندر جو ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. اب صرف 243 کے اندر آپ نے ریپلیسمنٹ کی ہے اور اس کو آپریشنل سائڈ کے اندر لے کے گئے ہیں جو دنیا کے تمام ممالک نے کیے, اور کسی ایک نے سی ڈی ایس کے آفس کو نہ ریووک کیا, اسی طریقے سے جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ذرا پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جانتے ہیں, پلس سی ایم کے پی کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی ہوئی ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ پہ, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بٹ بیفور وی گو ٹو 27th امینڈمنٹ, تھوڑی دیر پہلے ہی, کچھ گھنٹوں پہلے ہی یہ خبر آئی کہ سی ایم سہیل آفریدی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے. انہوں نے جو مسجد کے حوالے سے ہمارے افواج کے اوپر ایک الزام لگایا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ایک خبر آئی, اور خبر یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ ٹانک کا علاقہ ہے گل امام, اس میں مسجد پہ فائر اوپن کیا ہے دہشت گردوں نے, اور دہشت گردوں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو شہید کر دیا ہے. شاہ نواز نام ہے, کنڈی قبیلے سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے مسجدوں کو شہید کرنا, مسجدوں کے اندر خودکش بمباری کرنا, یہ سارے کے سارے کام ہم لوگ دہشت گردوں کی طرف سے دیکھتے رہے ہیں. سی ایم کی یہ سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ نہیں تھی؟ کیا پی ٹی آئی اس بات کو اون کرتی ہے یا یہ صرف ان کی ذاتی رائے تھی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. کیونکہ ویکنڈ میں حلقے میں تھا تو مجھے اس کا علم تو نہیں تھا کہ محترم جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل, تو سہیل صاحب پہ کوئی پرچہ وغیرہ کٹا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن دیکھیں 3-4 باتیں کلیئر ہو جائیں. پہلے تو جو بھی مسجد کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ان المساجد للہ, مساجد جو ہیں وہ سب اللہ کی ہیں, اللہ کا گھر ہیں. جو ٹارگٹ کر رہا ہے, جو آج دہشت گردوں کی آپ نے ابھی بات کی ہے, کسی مذہب میں, اسلام تو بہت بڑی بات ہے, کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ہمارا مذہب تو امن کا مذہب ہے اور ہمیں روکتا ہے. ہمارے وہ بڑے بڑے جیت صحابی جنہوں نے دنیا فتح کی, چاہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے, یا اس کے بعد جتنے لوگ آئے بڑے بڑے فاتح, انہوں نے ہمیشہ کلیسا کو, گرجا کو پروٹیکشن دی. کبھی انہوں نے ہندوؤں کے, عیسائیوں کے, مسیحیوں کے, سکھوں کے, کبھی ایون یہودیوں کے مذہبی جگہوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو مسلمان جو جہاں عبادت کرتا ہے مسجد, وہاں تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خود وہاں اٹیک کرے گا یا کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا. دیکھیں بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان مسجد کی توہین نہیں کر سکتا. لیکن جس واقعے کی طرف محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی ہے, میرے خیال میں کل میرے سے اس پہ پوچھا تو میرے خیال میں
ابصار عالم صاحب نے پوچھا تھا سما پہ، تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اور آپ کا بھی بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب پہ پرچے کاٹیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کی انفارمیشن ہوگی، یہ کہاں ہوا واقعہ اور کب ہوا، اس کی انویسٹیگیشن ہو، بجائے اس کے کہ آپ سی ایم کو اس پہ ٹارگٹ کریں۔ اگر بات غلط ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں، تو اس کی انویسٹیگیشن میرے خیال میں انڈرسٹینڈیبل واٹ یو سیئنگ، لیکن بغض فوج کے اندر اتنا آگے نہ بڑھ جایا جائے نا کہ وہ کام جو دہشت گرد کرتے ہیں وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے کندھوں پہ لگا کر بندوق چلانے کی کوشش کی جائے یا ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی جائے۔ وی نو کہ صورتحال کے پی کے میں کتنی ٹینسڈ ہے، وی نو کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی پاکستان کے عوام میں اور دہشت گردوں کے بیچ میں بفر زون ہے تو وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ اس انسٹیٹیوشن کو اس طرح سے ملائن کریں کہ آپ وہ لوگ جو کہ اللہ اکبر کے نعرے پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں، تو دس از ویری ویری ان ریزنیبل بائی دا سی ایم۔ کیا میرا پھر وہی سوال ہے، کیا یہ موقف جماعت کا ہے یا یہ صرف سی ایم کا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا جو پہلا سوال ہے، سوال کا پہلا حصہ ہے کہ بغض فوج، دیکھیں فوج سے بغض تو پاکستان کے دشمن کو ہو سکتی ہے، کسی کو فوج سے محب وطن پاکستانی کو، صرف میں تحریک انصاف کی نہیں بات کرتا، میں نے ہمیشہ سب جماعتوں کی بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی اختلاف رکھتی ہیں آپس میں یا کچھ ایشوز پہ اداروں سے بھی، لیکن بغض تو کسی کو نہیں ہے، وہ تو ہمارے دشمنوں کو ہوگا۔ بلکہ اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں تو عمران خان صاحب جو ایک نیشنل ہیرو بھی ہیں، تحریک انصاف کے لیڈر اپنی جگہ، لیکن ہی از اے نیشنل ہیرو، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے ایز اے فارمر پرائم منسٹر کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تو یہ تو بات ہی ختم ہوگی۔ فوج سے کس کو بغض ہوگا؟ کیونکہ فوج نہ ہو ملک تو پھر چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں تک ان کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں پارٹی کا موقف تو جو ہمارے پارٹی کے ترجمان ہیں کہ آفیشیل اس پہ اسٹیٹس کیا ہے وہ دیں گے، لیکن جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہ فوج کے خلاف تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا صرف یہ اختلاف ہے خان صاحب کا یا ہماری جماعت کا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، سول سپریمیسی ہو، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، ہم تو ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ سی ایم صاحب سیاست کریں نا، کبھی خان صاحب نے بات کی، سی ایم صاحب سیاست کریں نا، ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں سب سے زیادہ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کی اس ٹائم پر ریکوائرمنٹ ہے، ٹیررزم سب سے زیادہ ہے، ادھر اس ادارے کو ملائن کرتے رہنا ان نیسیسرلی۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جائے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو، لیکن کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی ایویڈنس کے بغیر کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کر دے گا تو اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ علی محمد خان صاحب اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو وہ خود لے آئیں پبلک کے اندر، وہ آپ لوگوں کا سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے، خود لے آئیں اس کے اوپر۔ وائی ڈزنٹ دی سی ایم؟ دیکھیں میں نے تو شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اللہ نہ کرے جتنا بھی گنہگار ہو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایبسولوٹلی۔ ہم میں ہر کسی میں ایک خدائی فوجدار بننے کی چیز ہوتی ہے۔ علماء کرام اکثر ایک بات کرتے ہیں، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک بار سنا، میرے دل کی بات بڑی لگی، انہوں نے کہا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں نیکی کا بڑا تکبر آ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ کوئی مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو، وہ جو مقدس جگہیں ہیں، مساجد ہیں، اس کی تو توہین کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ سی ایم صاحب کوٹ کر رہے ہیں تو کیا مناسب نہیں ہے کہ ان سے اس پہ پوچھ لیا جائے؟ نہیں، مناسب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ سی ایم صاحب اگر کوٹ کر رہے ہیں تو وہ خود شواہد لے آئیں، بجائے یہ کہ زبانی جمع خرچ کے اوپر اشتعال انگیزی کی جائے۔ میرے خیال میں تو دیکھیں سی ایم ینگ ضرور ہیں لیکن ناسمجھ خدا نخواستہ بالکل نہیں ہے، اسی لیے خان صاحب نے ان کو چنا ہے۔ ان کے پاس لازماً اس کی انفارمیشن ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے کوئی بغیر اس کے بعد ان کو وہ تو نہیں کر سکتا، ان کو لازماً لانی چاہیے۔ ٹھیک، انڈرسٹینڈیبل۔ ذرا 27 آئینی امینڈمنٹ پہ چلتے ہیں۔ 27ویں آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے علی ظفر صاحب نے کل فرمایا کہ ہر شک کو منع کریں گے، لیکن آج سپیچز ہوئی کچھ، اور ان سپیچز کے بعد پرویز رشید صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، کہتے ہیں ایک ہی نقطے کے اوپر پرابلم ہوئی ہے، باقی سارے نقطوں کا یہ سمجھا جائے یا باقی سارے نکات کا شکوں کا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ایک شک پہ پرابلم ہے۔ یہ صاحب دیکھیے، یہ کتنے افسوس کی ویسے بات ہے۔ دیکھیں قومی اسمبلی ہی وہ فورم ہے جہاں چاروں صوبوں سے منتخب لوگ آتے ہیں۔ سینٹ ایک اپر فورم ہے لیکن وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہے۔
یہ اس حکومت کی کتنی کمزوری ہے، کتنی ناسمجھی ہے، کتنی سیاسی نابالغ پن ہے کہ انہوں نے اتنی اہم امینڈمنٹ کو قومی اسمبلی میں ابھی تک پٹ ہی نہیں کیا۔ ابھی تک آپ کے جیسے جید صحافیوں سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، میرے جیسے ایک قانون کے ادنا طالب علم یا ایک سیاسی کارکن کو یہ تو پتا ہے کہ کیا آ رہا ہے، لیکن آفیشلی میرے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو بطور قومی اسمبلی کے ممبر کے میرے سامنے آئے۔ دیکھیں، دونوں ایوان مقدم ہے۔ میں جب منسٹر پارلیمنٹری افیئرز تھا، میں زیادہ رسپیکٹ سینٹ کو دیتا تھا، حالانکہ وہ میرا ہاؤس نہیں تھا، میں قومی اسمبلی سے میرا تعلق ہے، لیکن ہاؤس آف فیڈریشن ہے کیونکہ وہاں سب کو ایکول نمائندگی۔ لیکن وزیر اعظم کہاں سے منتخب ہوتا ہے؟ لوور ہاؤس۔ بجٹ کہاں سے پاس ہوتا ہے؟ منی بل قومی اسمبلی سے۔ عدم اعتماد کہاں آتی ہے؟ وہاں آتی ہے۔ کسی بھی پارلیمانی نظام کا جو تاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزیر اعظم کی کرسی، اور وہ ہوتی ہے قومی اسمبلی میں۔ اور ابھی تک قومی اسمبلی کو آپ نے اس قابل نہیں جانا کہ وہاں ڈیبیٹ تو بعد میں چھوڑیں، ابھی تک کوئی ایک کاغذ آپ نے نہیں رکھا کہ جناب دس از دا 27 امینڈمنٹ۔ اب اس پہ چیزوں پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، کیا ہم پاکستانی ہیں؟ ہم سب پاکستانی۔ کیا اس سب زلالی پرچم کے حق میں، اس کے فائدے میں کوئی کام ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ اچھی چیز پٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے لائیے، ہم اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کو ڈسکس کریں، اس کی ایک سمری بنا کے پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم اپنے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے اس پہ اجازت لیں کہ یہ شکیں ہیں، اس پہ ہماری یہ تحفظات ہیں، آپ کے بھی اگر کوئی تحفظات ہیں آپ ہمیں آگاہ کیجئے۔ کیا پورے اس کو بل کو اس کو جو ہے پوری ترمیم کو ریجیکٹ کرنا ہے؟ ڈسکشن کرنی چاہیے، اور یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے، جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ پلس ایک اور چیز اس میں ایک لائن مجھے کہنی دیجیے، ایک لائن کہنی دیجیے۔ دیکھیے، چاہے آپ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، دیکھیں ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم کسی انسان کے غلام نہیں، لیکن آپ کے ایک لیڈر اور ایک جماعت کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ کیا جمعیت علماء اسلام ان کے جتنے بھی ممبر وہ چاہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اگر فائنل گو اہیڈ نہیں ہوگا، کیا وہ سپورٹ کر سکیں گے؟ ایون فار دیٹ میٹر آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو علی محمد خان۔ سو ہمیں عمران خان تک رسائی دی جائے، خان صاحب کی اجازت کے بغیر میں اپنی جماعت کو کل ہماری میٹنگ لیکن آپ لوگوں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ آپ لوگوں نے جانا ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کی قومی اسمبلی کی جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی کل صبح دوپہر کو ہماری میٹنگ ہے، اس میں یہ نقطہ سامنے رکھوں گا کہ جتنا بھی کوئی چیز ہے جس پہ ہم متفق بھی ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، بالکل ہم سپورٹ کریں گے، لیکن ہمیں پہلے عمران خان تک رسائی نہیں دیں گے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ۔ کیا امکانات ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو کوئی نقطہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کی اتفاق رائے ہو سکتی ہے حکومت سے، اور یہ کون سے نکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، مجھے تو میں اس سے بہت پر امید ان چیزوں سے نہیں ہوں جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن انسان کے اعمال سے اس کی نیت کا پتہ لگتا ہے نا۔ آپ جوڈیشری کے بارے میں جو چیزیں لے کے آئے ہیں، وہ چیزیں بطور وکیل میرے لیے تکلیف دہ ہیں کہ آپ ججز کو بیوروکریسی کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر علی محمد ایک جج ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کسی ہائی کورٹ میں، فار ایگزامپل لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے، اور وہ کسی کیس میں اڑ گیا ہے، وہ ایک صاحب کا فیصلہ دینا چاہ رہا ہے، کسی سورما کو پسند نہیں آ رہا، کسی شخص کو پسند نہیں آ رہا، کسی طاقتور کو، وہ اٹھا کے وہاں سے اس کو پشاور بھیج دے، پشاور والے کو کراچی بھیج دے۔ لیکن علی محمد خان صاحب نہ بھیجے بغیر بھی تو عدلیہ کا نمبر ہمارا جو ہے انٹرنیشنل لسٹ کے اوپر کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ آپ کا زمانہ ہو یا پی ایم ایل این کا زمانہ ہو۔ لیکن علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام، اٹس اے پلیزر۔ فی الحال یہ جو اس ٹائم پر جوڈیشری والا ایشو ہے، اس کے اوپر اپوزیشن سب سے زیادہ سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جب ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جس کے اوپر واقعی میں اگریمنٹ ہو بھی جائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ I'll see you next week inshallah on Friday. Take good care of yourself. پاکستان کے لیے دعا گو رہیے۔ اللہ حافظ۔